अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ़ रखते हैं। पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। कबूल इस्लाम के बाद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बदल कर अब्दुल्ला कर दिया। आप 50 कबल हिजरी में पैदा हुए और 22 जमादुस्सानी 13 हिजरी को वफात पा गए। सच्चाई और रास्तगोई की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब दिया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का अरसा 11 हिजरी से 13 हिजरी यानी 2 साल 2 महीने और 10 दिन पर मुश्तमिल है। उस्मान बिन अबू कहाफा बिन आमिर का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ शाख बनी तईम से था, जो शुजाअत, सखावत, मुरव्वत, बहादुरी और हमसायों की हिमायत और हिफाजत में एक आला मकाम रखती थी। एक दिन आप घर आए तो देखा आपकी बीवी उम्मुल खैर मकान के सहन में उदास और गमज़दा बैठी है। आपने बीवी को यूं उदास देखा तो करीब जाकर बैठ गए। थोड़ी देर इनके चेहरे की तरफ देखते रहे, फिर बोले, उम्मुल खैर क्या बात है? तुम मेरे रोग को बखूबी जानते हो। मैंने लातो अज़ा का क्या बिगाड़ा है जो मेरे बच्चे जिंदा नहीं रहते और पैदा होते ही मर जाते हैं? बीवी ने कुफ़ार के मुकद्दस बुतों के नाम लेकर जवाब दिया। इसकी आवाज़ में दुख नुमाया था। अबू कहाफा ये सुनकर खामोशी से कमरे में चले गए। उन्हें भी इस बात का बेहद दुख था कि उनकी कोई औलाद जिंदा क्यों नहीं रह पाती। बहरहाल वो इस पर सब्र करते रहे और वो आमुल फ़ील की एक खूबसूरत सुबह थी। अबू कहाफ़ा के घर की औरतों का हजूम था क्योंकि आज उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी। अबू कहाफ़ा बाहर मुंतज़िर बैठे थे कि किसी ने खबर दी, अबू कहाफ़ा आपको बेटे की विलादत मुबारक हो। ये सुनकर अबू कहाफ़ा खुशी से दौड़ते हुए अंदर गए तो बीवी के पास एक खूबसूरत बच्चे को देखकर वे इख्तियार कहा, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है। वालिदा उम्मुल खैर को ये नाम कुछ पसंद न आया, लिहाजा उन्होंने कहा, मैं तो अपने बेटे को अब्दुल काबा ही कहूँगी। वालिदा अपने बेटे अब्दुल काबा बिन उस्मान अबू कहाफा का बहुत ख्याल रखती हैं। चूंकि आपका ये बच्चा इतनी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए ये एक कुदरती बात थी। अब्दुल काबा बचपन ही से साफ सुथरी अदात और खसाइल का हामिल था। इसके गैर मामूली औकात को देखकर हर एक ये कहता कि ये बच्चा यकीनन जवान होकर एक अजीम इंसान बनेगा। वक्त पर लगाकर उठता रहा। एक दिन उम्मुल खैर ने अबू कहाफा से कहा, जब आप काबा जाया करें तो कभी कभी अपने बेटे को भी साथ ले जाया करें। अबू कहाफा को ये बात पसंद आई। एक दिन काबा जाते हुए बेटे को देखा तो साथ ले लिया। रास्ते में अब्दुल काबा ने एक पत्थर हाथ में उठा लिया। वालिद ने ये देखकर पूछा, बेटे इसे फेंक दो, काबा में पत्थर नहीं ले जाते। अच्छा, तो इतने पत्थर के बुत जो काबा में मौजूद हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटे की ये दलील सुनकर अबू कहाफा लाजवाब हो गए। काबा में पहुंचकर अबुल कहाफा ने लातो अज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा ये हमारे माबूद हैं, इन्हें सजदा करो। क्या ये हमारे माबूद है? अब्दुल काबा ने हैरत भरे लहजे में कहा, अगर ये मेरा माबूद है तो इसे कहो मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाए, मुझे कपड़े पहनाए। वालिद के पास मासूम बच्चे के इन सवालों का कोई जवाब न था। घर वापसी पर अबू कहाफा ने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र किया तो उसने भी कहा, मुझे भी अपना ये बेटा कुछ अजीब सा लगता है। अब्दुल काबा अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि मुझे आवाज़ें आती थीं। तुझे खुशखबरी हो इस आज़ाद बच्चे की, इसका लक़ब आसमानों में सदीक है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक होगा। ये सुनकर अबू कहाफा गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद आपने अपनी बीवी से कहा, हमारा ये बेटा गैर मामूली बच्चा है, इसका खास ख्याल रखा करो और अपने इस अजीब तजर्बे का किसी से जिक्र भी मत करना। वक़्त गुज़रता रहा। अब्दुल काबा की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन ही से दोस्ती थी। आप दोनों में बेतकल्लुफ़ी ज़रूर थी और हर बात एक दूसरे से कर लिया करते थे, लेकिन इसमें भी अदब का पहलू नुमायाँ नज़र आता था। अब्दुल काबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2.5 साल छोटे थे, लेकिन यूँ बर्ताव करते जैसे ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हो। बचपन में अब्दुल काबा अपने औसाफ़ हमीदा की वजह से अपने दोस्तों में मुमताज़ हैसियत रखते थे। अब्दुल काबा पर जब खुशनसीबी के मज़ीद दरवाज़े खुलने वाले थे और इनकी खबर आपको एक सच्चे ख्वाब के ज़रिए मिली। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अब्दुल काबा को एक ईमानदार ताजिर की हैसियत से मक्का में ख़ास शोहरत हासिल हुई।
لوگ آپ کے علم، تجربہ اور حسن اخلاق کی وجہ سے بھی آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص محبت اور خلوص حاصل تھا اور بچپن میں آپ کے حلقہ احباب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات آپ سے برداشت نہ ہوتی۔ عبدالکعبہ نے 18 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ آسمان کی وسطوں میں چمکتا ہوا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں اس کا ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے یکجا ہوئے اور آپ کے گھر میں آ گرے اور آپ نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر مکہ میں کوئی نہ بتا سکا۔ ملک شام میں ایک عیسائی راہب بحیرہ کی بہت شہرت تھی۔ مختلف مذاہب کے لوگ ان کے پاس مشورے اور رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ عبدالکعبہ بھی اپنا یہ خواب لے کر بحیرہ کے پاس گئے اور تعبیر پوچھی۔ بحیرہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہارے درمیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ ہر جگہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پہنچے گا اور تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہوگے۔ عبدالکعبہ نے اسی دن سے پکا ارادہ کر لیا کہ جو ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے میں فوراً ان پر ایمان لے آؤں گا۔ بحیرہ نے آپ کو تلقین کی کہ اپنا یہ خواب ہر خاص و عام سے بیان مت کرنا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ شام کے سفر سے واپس لوٹے تو آپ کا گزر قریش کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ وہاں قریش کے تمام بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے۔ اس وقت ان کا موضوع گفتگو یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا جھوٹ بولا، حالانکہ ہم لوگ آپ کو سچا تسلیم کرتے تھے۔ بھلا آپ سے یہ کیسے برداشت ہو پاتا کہ کوئی آپ کے سب سے اچھے دوست اور سچے دوست کے بارے میں ایسی کوئی گھٹیا بات زبان پر لاتا۔ آپ نے ان سب کے پاس جا کر اس بارے میں پوچھا تو ایک کافر بولا، جاؤ اور اپنے دوست کی خبر لو جو ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو جھٹلا کر اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا ہے۔ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے ہمیں بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ عبدالکعبہ نے ان کے منہ لگنا اچھا نہ سمجھا۔ ایک طرح سے آپ کو حیرت بھی تھی کیونکہ یہ کوئی معمولی خبر ہرگز نہیں تھی۔ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اور حاضری دی۔ رسمیہ لیگ سلیگ کے بعد آپ نے ادب بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، میں نے قریش کی زبانی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معبودوں کو جھٹلا دیا ہے اور نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ہر نبی کے پاس اپنی نبوت کی کوئی دلیل ہوتی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے اس دعوے کی دلیل میں کچھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست کے سامنے ان کے شام کے سفر کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ وہ خواب بھی بیان کر دیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تھا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تعبیر بھی بیان فرما دی جو بحیرہ نے ملک شام میں بیان کی تھی۔ عبدالکعبہ نے کوئی دوسری بات کیے بغیر اسی وقت اپنے سچے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر دین اسلام قبول کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست کے لیے قبول اسلام کے بعد عبداللہ کا نام پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ شہرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق سے ملی۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کافروں کی اکثریت تھی۔ ابھی چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے اسلام کی اعلانیہ دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ سب ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام اور زیادہ تیزی سے پھیلے اور جلد از جلد اسلام کی دعوت عرب کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اپنے پیارے دوست کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر بعد پھر اصرار کیا حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔
اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق ایک قدرے بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بات کا اعلان کیا، مشرکین مکہ آپ سب پر ٹوٹ پڑے۔ ان بدبختوں نے آپ کو گھیر کر سخت مارا پیٹا۔ چونکہ حق کی بات کا اعلان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہوا تھا، اس لیے کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ خاص طور پر عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور مشرکین سے آپ کی جان بچا کر آپ کو اپنی حفاظت میں آپ کے گھر چھوڑ آئے۔ اسی دوران جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لے کر وہاں سے محفوظ مقام کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ آپ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات جو آپ نے پوچھی وہ یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ اس سوال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ سخت ناراض ہوئے اور مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اب آپ کو اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش میں آتے ہی والدہ ام الخیر نے کھانا لا کر آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ زخموں سے چور چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے، پھر بھی اپنے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ اپنی والدہ کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک کر بوسہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر رکت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کی والدہ کے حق میں دعا فرمائیں تاکہ ان کا دل بھی اسلام کے نور سے بھر جائے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے حق میں دعا فرمائی اور وہ آپ کے دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے محبت کا عالم کہ اپنی تکلیف میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی اور اپنی والدہ کے اسلام لانے کی فکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی محبت اور وفاداری آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور زیادہ قریب لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ تیز کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکالیف دے کر آزما لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقلال میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا۔ ہر تکلیف پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرم ہو جایا کرتے تھے۔ نبوت کا 13واں برس شروع ہو چکا تھا۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن نبوت کا 13واں برس شروع ہو چکا تھا۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ آس پاس کے چند قبائل کے سرداروں نے جو مسلمان ہو چکے تھے حفاظت کی پیشکش بھی کی، لیکن یہ شرف اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے انصار کے حصے میں لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہجرت کر جانے والی جگہ
ایک سرسبز مقام ہے۔ یہ اشارہ مدینہ منورہ کی طرف تھا جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ دوسری طرف کفار کی مجلس شورا نے گھناؤنی سازش تیار کی کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص مل کر دھاوا بولے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو ہاشم ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسے ان شیطانوں کے ناپاک منصوبے کا شکار ہونے دے سکتا تھا؟ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے کی خبر کر دی گئی اور ہجرت کا حکم بھی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کے وقت بھی کئی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور ساری بات بتا کر فرمایا کہ میرے بستر پر سوئے رہنا، صبح ہو تو سب کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دل و جان سے یہ فریضہ قبول فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بے تاب ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں بہت ناز اور پیار سے پالی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں اور کہا کہ ان میں سے ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت پر اصرار فرمایا تو اونٹنی کی قیمت مجبوراً حضرت ابوبکر صدیق کو لینا پڑی۔ ہجرت کا وقت آیا تو کفار پہلے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہاں معاملہ کسی اور کا نہیں، خود اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا تھا۔ کفار کو اللہ تعالیٰ نے بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ کفار مکہ کی تمام تر مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت پر اس قدر یقین تھا کہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امانتوں کی حفاظت سے خود کو بری ذمہ نہ کیا اور اپنے چچا زاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں اور اگلی صبح کفار کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریخی سفر پر اپنے رفیق خاص کے ہمراہ عازم مدینہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے سوا کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل اور رفیق سفر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم سفر کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کا پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر واقع مشہور پہاڑ جبل ثور کے غار میں قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے غیظ و غضب کا خوب اندازہ تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پا کر وہ کتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوں گے۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد دونوں دوست تھک چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے آقا اور پیارے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور دونوں آرام فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی ہی دیر بعد آنکھ لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو پیارے آقا کی حفاظت کی فکر تھی، دوسرا آپ کو کھلے ہوئے سوراخ کی طرف سے بھی ڈر تھا، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے۔ احتیاطاً آپ نے کھلے سوراخ میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا پھنسا دیا تاکہ کوئی زہریلا کیڑا ہو بھی تو باہر نہ آنے پائے۔ اتفاق سے اس سوراخ میں ایک زہریلے سانپ کا گھر تھا۔ سانپ جب سے وجود میں آیا تھا، اس بات کا منتظر تھا کہ کب پیارے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ جب دیدار کا موقع آیا تو پیارے آقا کے پیارے دوست نے سانپ کی نگاہ کے راستے میں اپنا انگوٹھا حائل کر دیا۔ بھلا سانپ یہ رکاوٹ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ تکلیف کی شدت سے ایک لمحے کو آپ نے اپنا انگوٹھا سرکایا اور سانپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا۔
پہلے تو ابوبکر صدیق نے تکلیف برداشت کی اور مزید کوئی حرکت نہ کی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل آ سکتا تھا۔ لیکن جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور پیارے دوست سے اس کا سبب دریافت کیا۔ شاید مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، حضرت ابوبکر نے دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً متاثرہ مقام پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک مقیم رہے۔ اس دوران غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتر نے انڈے بھی دے دیے تھے۔ جب کوئی کافر غار کے قریب آتا تو یہ سوچ کر اندر نہ جھانکتا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو جالا تو ٹوٹ ہی جاتا اور کبوتر بھی ضرور اپنی جگہ بیٹھا نہ رہ پاتا۔ بلا شبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام دن بھر بھیڑ بکریاں چراتا تو آپ کی ہدایت کے مطابق کفار کی نظر بچا کر ان کا دودھ غار میں ہی رازداری سے فراہم کر دیتا۔ رات کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کی تاریکی میں غار تک پہنچا دیا کرتی تھیں۔ چوتھے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غار سے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو اونٹوں کا انتظام کرنے کا پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ یوں دونوں دوست غار ثور سے نکلے اور چند روز میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ غار ثور میں دونوں پیارے دوستوں کے اس قیام کو خاص تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے معروف عرب شعراء نے اپنے کلام میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے اپنی جدوجہد مزید تیز کر دی اور یوں پورا عرب اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ خلیفۃ المسلمین منتخب ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کا بہت خیال رکھا اور اپنے پیارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو مزید آگے بڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمایاں کارنامہ قرآن پاک کی سورتوں کو ایک جگہ جمع کرنا بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات کا ذکر آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی آیت کریمہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے یا اپنے پاس یاد کر کے محفوظ کر لیتے۔ اس زمانے میں یہ کام لکڑی کے تختوں، مٹی کی ٹھیکریوں، جانوروں کی خشک کی گئی کھالوں، اونٹوں کی ہڈیوں اور کھجور کی خشک چھال اور پتوں سے لیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول وحی کہلاتا ہے اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ قرآن کریم عربی زبان میں تقریباً 23 برس کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک دن پیارے صحابی حضرت عمر فاروق ایک دن پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک ایک خیال نے آپ پر غلبہ پایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خیال پیش کیا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق بھی سوچ میں ڈوب گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جن جن اشیاء پر قرآنی آیات محفوظ کی گئی تھیں اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی گئیں تو کیا ہوگا۔ بلا شبہ اس وقت قرآن پاک کے بے شمار حفاظ کرام موجود تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، لیکن بھلا وہ بھی کب تک حیات رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اب تک جہاں جہاں
قرآنی آیات مختلف اشیاء پر تحریر کی شکل میں موجود ہیں، انہیں ایک جگہ جمع کر کے جلد کی صورت میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں حفاظ کرام سے بھی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدس فریضہ جناب زید بن حارث کو سونپا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابہ کرام میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتے تھے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فریضہ سونپا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو گرانے کا حکم دے دیتے تو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فریضہ کمال ذمہ داری سے ادا کر دیا۔ اس سلسلے میں حفاظ کرام نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ یوں غلطیوں سے پاک قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں تیار ہو گیا۔ اس نسخے کی سب کے سامنے نمائش بھی کی گئی، جس کسی نے اس سے پڑھا غلطیوں سے پاک قرار دیا۔ بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس نسخے کی کئی کاپیز تیار کی گئیں اور ملت اسلامیہ میں پھیلا دی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک روز دل میں دعوت اسلام کا شوق لیے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے مرکزی محلے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ یہودیوں کا کوئی بہت بڑا مذہبی اجتماع ہے، کیونکہ اس میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم فنحاس بھی موجود تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر فنحاس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے فنحاس، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور تم یہی بات اپنے تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی پاتے ہو۔ اس پر فنحاس کہنے لگا، نعوذ باللہ، وہ اللہ جو فقیر ہے، بندوں سے قرض مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ در حقیقت فنحاس نے اس قرآن پاک کی آیت کو غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑایا تھا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن اتنی بے باکی سے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور فرمایا، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کی مٹھی میں ابوبکر کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان امن کا معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان چونکہ امن کا معاہدہ تھا، اس لیے اس بات پر یہودیوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ایک طرح سے انہیں مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کا جواز مل گیا۔ فنحاس اپنے حواریوں سمیت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا اور اپنا مقدمہ حکمران مدینہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا، باوجود اس کے کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی زیادتی اور ناانصافی برداشت کیسے کرتے، چاہے وہ ایک کافر ہی کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس دشمن نے بڑا بھاری کلمہ بولا۔ اس نے کہا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا تو مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کا منہ پیٹ ڈالا۔ یہ سنتے ہی فنحاس نے انکار کر دیا اور کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہودی عالم مکر گیا تھا اور سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے۔ یہ بڑی پریشانی کا سماں تھا۔ یہ وہاں موجود سب مسلمانوں کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بارے میں آیت کریمہ وحی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کی عزت اور صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ تعالیٰ کی گستاخی پر رب کے دشمن کے تماچا مارا، اور جب صدیق کی صداقت پر حرف آنے لگا تو رب تعالیٰ نے صدیق کی صداقت اور عزت کی پاسداری کا عرش سے اعلان کر دیا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں فیصلہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کیسے غیب سے مدد فرماتا ہے، ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر راز سے واقف ہے۔ حضرت عمر فاروق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی وہ چپکے سے مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقوں میں ایک دوسرے دیہات میں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکل کر واپس لوٹ چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ شخص کون ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس اور نادار عورت ہوں۔ میرا اور ان بچوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ بوڑھی عورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی۔ میں اس نیک شخص کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی نیک انسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا، اے ابو بکر، تو نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔